तो स्वागत है आपको फिर से हमारी एक रिएक्शन वीडियोस में। और आज की वीडियो जो है कि पाकिस्तानी मुफ्ती मौलाना इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की क्योंकि बहुत ही बेटोक अपने इस्लामिक सवाल करते जवाब देते हैं। तो आज हम इनके ऊपर वीडियोस के ऊपर रिएक्शन लेंगे क्योंकि इन्होंने आज जो हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो हम लोग किस तरह हाथ पैर धोना, हमने किस तरीके से सजदा करना है, किस तरीके से हमने हर चीज़ पे बैठना है, नमाज पे मसल्ले पे बैठना है। तो आज हम इस चीज़ का इनसे आप रिएक्शन लेंगे। चलिए फिलहाल आप वीडियोस में आगे चलते, फिर बात करेंगे बीच में। तो चलिए वीडियोस में आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1 मार्च 2020 को संडे के दिन इल्मी व तहकीकी मजलिस नंबर 105 में 105 नंबर में हम नमाज का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरीके के अंदर हम नमाज में जितने पोस्चर्स हैं किस तरीके से बनाने हैं, कौन सा रुकन कैसे अदा करना है, उसको सीखेंगे। उसके बाद फिर आम नमाज का जो तरीका है उसको, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नमाज वित्र के तरीके को, नमाज जनाजा के तरीके को और नमाज ईदैन के तरीके को इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं जो नमाज के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करता हूं। वुजू और गुस्ल वाला मामला तो अलग से है, ये सारी चीजें अंडरस्टूड हैं। उसके बाद जब आप मस्जिद में आएंगे तो नमाज के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप किबला रुख खड़े होंगे और अपने दिमाग में नीयत को हाजिर करेंगे कि आप कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जब तक नीयत हाजिर नहीं होगी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो नीयत को हाजिर करना जरूरी है। जुबान से नीयत का इजहार करना ये कोई साबित नहीं है। अलबत्ता नीयत को जहन में हाजिर करना कि मैं इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, किस वक्त की नमाज पढ़ने जा रहा हूं और कितनी रकतें पढ़ने जा रहा हूं, नवाफिल पढ़ने जा रहा हूं या फर्ज नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ये जरूरी है। अदरवाइज फिर नमाज नहीं होगी। और जब आप किबला रुख खड़े हों, अब हम तो डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल की नमाज। जब इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है उसका प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत जो डिफरेंट है, सब सीधी करने के एतबार से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली करेंगे आप सब लोगों को खड़ा करके इंशाल्लाह। इंडिविजुअल जब खड़े होंगे नमाज के लिए तो आपने अपने पांव इतने खोलने हैं कि नॉर्मल जिसको कहा जाता है, यानी अगर मैं अपने इस बाजू से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो वो सीधा जाके मेरे पांव के एज को पहुंचे। ना बहुत ज्यादा पांव खोलने हैं और ना बहुत कम। और उमूमन अगर आप तकरीबन 10 से 11 इंच तक खोल लें तो वो नॉर्मल तसव्वुर किए जाते हैं। जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे तो फिर जब आप सब में खड़े होंगे तो कंधे से कंधा नहीं मिलेगा और इसी तरीके से पांव नहीं मिलेंगे। पांव मिलाएंगे तो कंधा आउट हो जाएगा, कंधा मिलाएंगे तो पांव आउट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये यानी दोनों को इस तरीके से बैलेंस करना है। मर्द के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखे। नमाज के अलावा भी सुन्नत है, नमाज में तो स्पेसिफिकली सुन्नत है मर्द के लिए, क्योंकि सुन्नत अबी दाऊद में हदीस है उस मर्द की नमाज नहीं होती जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो। तो इस चीज को इंश्योर करना है कि आपका कपड़ा जो है वो टखनों से ऊपर है, यानी जो लटकाने वाला कपड़ा। जुराबें इसके अंदर नहीं आती, वो लटकाई नहीं जाती, वो पहनी हुई होती है। उसके बाद अगर आपकी आस्तीनें वुजू की वजह से चढ़ी हुई हैं ऊपर, उन आस्तीनों को नीचे करें। कफे सोप भी मना है। इसी तरीके से तहमद को या शलवार को ऊपर करने के लिए यूं उड़ेसना, इसको अंदर की तरफ मोड़ना, यह भी मना है। ये भी कफे सोफ के अंदर आता है। सही बुखारी में इन चीजों की ममानियत मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से। तो इस एतबार से इन सारी चीजों को देख लेना है। फिर आपने किबला रुख खड़े होना है इस हाल में कि आप जब क़याम के लिए अपने हाथों को बुलंद करें तो आपके ये चीज ज़हन में होनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के सामने हैंड्स अप करने जा रहा हूं। ये रफुल यदैन का एक फलसफा है और ये जब ज़हन में होगा तो फिर नमाज के अंदर खुशू खुजू भी नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। रफुल यदैन कैसे करना है?
اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے. پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے. یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں. اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے، یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں، آگے پیچھے کہنے ہیں، جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اتنی جو باریکی ہے نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں. اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے. اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی، پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ سارے کا سارا سینہ ہے. یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا. ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے. یہ نارمل پوزیشن ہے. اسی پوزیشن میں جب آپ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو سکپ کر دیا. تو ایسے بھی نہیں کریں گے, ایسے بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضع الیدین کی بجائے ارسال الیدین کیا جائے. اس کے لیے ہم پھر یوں کریں گے کہ آپ نے یوں رفع الیدین کیا, اللہ اکبر کہہ کے ایسے. بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں, بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں, بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا. یہ بھی سنت ہے, اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن چونکہ موقوفاً روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور میں نے تو سنن ابی داؤد کی جو 730 نمبر حدیث ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ انڈائریکٹلی ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے کہ ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, فیس بک کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ارسال الیدین بھی سنت ہے. الحمدللہ ہم دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کم از کم میں ایک نماز ضرور ارسال الیدین سے پڑھتا ہوں, لیکن میں وضع الیدین کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بھی کھڑا ہوں. اب جو لوگ صرف ارسال الیدین کرتے ہیں وہ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہم اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی. رکوع سے پہلے یوں اور رکوع کے بعد ارسال الیدین, اس پہ تو اجماع ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث بھی. یہ تو چند علماء عرب ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالنا شروع کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا. اس پہ تو اجماع امت ہے اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے. صحیح بخاری میں اس کے اشارے موجود ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر ابو حمید سعدی والی حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ ارسال الیدین کیا جائے گا رکوع کے بعد. تو لہٰذا دونوں طریقے سنت ہیں. ارسال الیدین سے ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, سنیوں کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں چاہے کسی کو برا لگے. الحمدللہ مطلب اس میں تو کوئی آر نہیں ہمیں اس بات کو کرنے میں. تو ارسال الیدین بھی سنت ہے اور وضع الیدین بھی سنت ہے. تو آپ اچھا بعض لوگ جو ہے نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں. یہ بھی خلاف سنت ہے. آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں تو چھوڑ کے نماز پڑھیں, یہ بھی سنت ہے. اور آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھیں تو وہ بھی سنت ہے, لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ کریں. اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے, اور وہ ہے رکوع. یوں دیکھیں اللہ اکبر. اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہیں ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی جو سنت طریقہ ہے. اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مختلف قسم کے الفاظ ہیں, ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں. یہ بالکل خلاف سنت ہے, نماز نہیں ہوگی. بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو ایک صحابی نے نماز پڑھی, نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا, سلام عرض کیا, آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی نہیں, 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا. پھر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو
اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو، اس کے بعد سکون سے رکوع کرو، اور رکوع کے بعد ویڈیوز آپ بالکل نے سیدھے پوری کھڑے ہو دیکھی جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سجدے کے لیے جاؤ کٹ کرنے کی اور پھر کوشش دو نہیں سجدوں کی۔ کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر جب ہم ہڈی اپنی نماز جگہ پہ پڑھتے آ ہیں تو ہمیں جائے، ہر دوسرا طریقہ سجدہ کر کے پتہ بھی ہونا چاہیے بیٹھو کہ ہمیں کس طریقے سے اور نماز پھر پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، یعنی جلسہ استراحت بھی کرو۔ یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی نماز۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کے پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے، تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے۔ پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے، جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے۔ لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے۔ کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی۔ آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن میں۔ اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں۔ کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں، اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے۔ ویڈیوز بہت لمبی ہو رہی ہے دوستوں، اسی آپ حالت پوری میں ویڈیوز سجدے کو کی دیکھنا ہے، تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، بہت فائدے کی سبحان بات ربی ہے۔ الاعلی، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا۔ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر، اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے۔ سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیا جائے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی، اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے۔ میرا تو تھک تو اس جاتا کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے، اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہاں پہ بھی نارمل، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے۔ اس طریقے سے بھی سنت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے، یہ دونوں طریقے سنت ہے۔ یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے، جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے، یوں۔ تو یوں بھی رکھنا سنت ہے، اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی، آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں۔
दोनों ज़िरें रान के साथ लगी हुई, और जब यूं रखेंगे तो फिर ये रान से उठ जाएगी। दोस्तों मुझे ये लगता तरीका है भी कि सुन्नत बहुत है, लंबी होगी, इसमें वीडियो कोई बहुत फर्क अच्छी नहीं, जानकारी हमें दोनों मिली तरीके है, सुन्नत और है। पूरी वीडियोस में नहीं, ये दो सजदों के दरमियान आप बैठेंगे और इसमें आपने जो तस्बीहात पढ़नी है, रब्बिक फिरली, इसके अलावा और तस्बीहात भी हैं। इबादत करने का जो तरीका है, बाज लोग यहाँ पे भी उंगली उठा लेते हैं, वो हदीस भी कमजोर है, सुफियान सौरी की तदरीस की वजह से उंगली नहीं उठानी, नॉर्मल रखना हो है। सकता है ये सारा ही ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के हम आपने दूसरे सजदे में जाना है, इन्होंने और फिर उसी तरीके से तस्बीहात करनी है। नाभि पे रखते हैं, नाक भी लगना चाहिए, तरीके से हमें जो माथा भी लगना सिखाया गया है, चाहिए, इस और तरीके से बोला गया है। जमीन की सख्ती हल्की सी मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हवा में सजदा हो रहा इसके हो। बारे में और जानकारी बेहतर है मट्टी वाली जगह पे हो तो ज्यादा अफजल है, या तो ये और अहले हदीस नबी वाले इस्लाम को पसंदीदा भी है। बाकी चटाई वगैरह जायज है, मैंने इस हवाला भी हवाले से देते हैं, तो काफी इसलिए हम वीडियोस इस रिकॉर्डेड तरह नहीं मौजूद मिल है। सकते हैं। दूसरा सजदा कह आप करके लोग भी आप अल्लाह अकबर करके कितना बैठे। इसमें सहमत सही है, बुखारी में मिर्जा 6251 नंबर हदीस है, नबी इस्लाम हुक्म देते थे कि नमाज में सुकून करो, बताना, शेयर इस करना हाल में वीडियो कि को। तुमने और बैठना है, मिर्जा साहब ने कितना हमारे लिए और अच्छी information दी है। उसके बाद फिर और दूसरी क्या रकत के लिए खड़े होना है। अच्छा, इस और दौरान ये आप हम लोग देखें जब जब दो मस्जिदों सजदों में के अक्सर दरमियान जाते बैठना है ना, हैं, अपने हमारा तो पढ़ते बायां हैं, पाँव जैसे लिटाना है और दाएं पाँव को हमें खड़ा ये रखना चीज है, सीखना है कि हमें जहां मस्जिद पे में आपको कैसे नॉर्मल बैठना लगे। है। बाद लोगों के और पाँव शुरू मस्जिद से में जब आदत मुसल्ले नहीं पे होती है, बैठते, नमाज तो वो पढ़ते, तो हमें पाँव किस बेचारे तरीके जो से हैं पैर वो रखने, हाथ रखने, कान खड़ा नहीं रखने, कर सजदा सकते, तो करना, उनको हर कभी चीज बाज का जब तक ऐसे ये करना दुरुस्त पड़ता नहीं है, होगी तो कर हमारे सकते हैं, लिए जायज है, बहुत ऐसे कर सकते हैं जैसे उसको आसानी लगे। हमारी जो यूं, इबादत है लेकिन वो सुन्नत ये है कि अच्छी दायां तरीके पाँव से आप जानी खड़े चाहिए, करेंगे इस और तरीके से बाएं को लिटा के लिखी है, उस पे बैठेंगे दो सुन्नत सजदों के फर्ज दरमियान, तरीके से, उस फिर तरीके से दूसरा जानी सजदा करके भी ऐसे ही बैठेंगे, चाहिए। दोस्तों वीडियो से और एंड फिर करते हैं अल्लाह कि अकबर इसी कह के वीडियो के हाथों साथ का ही सहारा आप लेते हुए, सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एतमाद करते हुए उठते जाता थे। है कि तो एतमाद करते हुए बाद लोगों ने यहाँ पे वो मुट्ठी बनाने वाली वो एक कमजोर रवायत थी, उसका सहारा लिया, वो कमजोर रवायत है। नॉर्मल बुखारी में एतमाद, तो एतमाद वैसे ही होगा जैसे आम हालत में बंदा उठेगा, ये शख्सियत एतमाद के साथ करें। रिएक्शन लेते हैं।